बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 20 दिन हो गए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर को। पाकिस्तान तो अमन चाहता है, भारत क्या चाहता है ये हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब 9 और 10 की दरमियानी शब को भारत ने हम पर दोबारा अटैक किया और हमने उसका जवाब दिया, तो उसके बाद फिर वो खुद सीज़ फायर की गुजारिश लेकर यूनाइटेड स्टेट्स यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास गया और फिर सीज़ फायर की दरख्वास्त की और सीज़ फायर कराया गया। लेकिन इन तमाम दिनों के अंदर बार बार भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने एक ऑपरेशन का नाम रखा था वो अब भी जारी है। मॉक्स हो रहे हैं, ड्रिल्स हो रही हैं। 31 तारीख को मजीद भारत की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर्स के आसपास जो भारतीय इलाके वहाँ पर ड्रिल्स की जाएंगी। 25 दिन से वो मांग में सिंदूर भर रहे हैं। हमने क्रियाक्रम करके वापस भेज दिया था, लेकिन अभी तक उनको शायद तसल्ली नहीं हुई है। इंडिया एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत के अंदर जो है वो मुब्तला था, जिसको इस ऑपरेशन के बाद या जो पाकिस्तान के साथ उसकी जंग हुई उसके बाद चीज़ें वाज़ेह हुई। उसे शायद इसराइल को देखकर लगता था कि इसराइल पूरी दुनिया में जो कुछ कर रहा है, ख़ासतौर पर गज़ा के साथ जो कुछ कर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, तो उसको लगा कि शायद यहाँ पर भी उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर मौशी और अस्करी तौर पर उसको लगता था कि उसकी बर्तरी है पाकिस्तान पर, वो भी ख्वाब उसका चकनाचूर हो गया। फिर सफारती घमंड था उसको कि सफारती सतह पर वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। वो बात भी गलत साबित हो गई। अब ना सिर्फ पूरी दुनिया से तनकीद हुई भारत पर पहलगाम के बाद, बल्कि भारत के अंदर भी ऑपोजिशन जमातें अब मोदी से सवाल पूछ रही हैं। एक सवाल जो हर शख्स पूछता है, हमसे भी पूछता है और वो डिस्कशन में रहता है, इतने दिन गुजर गए, वो यही होता है कि क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा। आज इसी सवाल का हम जवाब अपने इस पहले सेगमेंट में जानेंगे। इसके साथ साथ फिर पहलगाम का जो वाकया था वो ऐसा लगता है बहुत पीछे रह गया, क्योंकि इसकी बुनियाद पर सब कुछ भारत ने किया, लेकिन इस पर वो अब उस तरह बात नहीं करता। पहलगाम के बाद जो इकदाम उसने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उठाया वो अब पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की हर सतह पर, वो अस्करी क़यादत हो, वो सियासी क़यादत हो या इटसेल्फ ऑपोजिशन हो पाकिस्तान में सियासी, उन सब की जानिब से एक ही चीज़ कही जा रही है कि पानी के मसले पर कोई दूसरी राय होगी ही नहीं। पानी के मसले पर अगर भारत ने कोई इक़दाम उठाया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ 2 ही मामले हैं जिस पर अब पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है या आलमी सतह पर जो 2 पॉइंट्स है वो उठा रहा है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी यानी पानी का मामला, दूसरा कश्मीर का मामला, जो कि एक लंबे अरसे से कहीं फाइलों के अंदर दबा हुआ था। जो डोजियर हम देते थे उसको कोई खोल कर देखता नहीं था। अब वो बात हर जगह हो रही है और पाकिस्तान रोज उस मसले पर आवाज उठाता है। वजीर आजम साहब 4 रोज़ा दौरे पर हैं, या हमारा कोई वफ्द बाहर होता है, या कोई इंटरनेशनल इंटरव्यू होता है पाकिस्तान में किसी भी वजीर के साथ या अस्करी क़यादत में से किसी के साथ, DGISPR के साथ, तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है पानी के मामले पर और कश्मीर के मामले पर। और ये 2 चीज़ें हमारी रेड लाइन शुरू से थी और कश्मीर हमारी रेड लाइन है, हमारी शारग है, वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को बताया जा रहा है और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जा रहा है। अब आगे होने क्या वाला है, कुछ ख़बरें जो इस पूरे हफ्ते के अंदर रही वो अब तक मुख्तसरन शामिल करते हैं और उसके बाद फिर अपने तजियाकारों की राय उन खबरों के हवाले से जानेंगे। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा और पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। अब पाकिस्तानी अवाम सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, नरेंद्र मोदी का ये बयान भी सामने रहा। और फिर उन्होंने एक और बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। अब भारत ने एक बार फिर शहरी दिफा की मशकों का ऐलान कर दिया, मॉक्स हो रहे हैं। अब अहम एक खबर यह है कि भारतीय खारजा पॉलिसी नाकाम, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। ये हम तो कह ही रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जो अपोजिशन की बड़ी जमात के रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, जफर हिलाली साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। नजम साकिब साहब, होने क्या जा रहा है अब भारत, क्योंकि हम चाहते हैं, भारत क्या चाहता है हमें नहीं समझ आ रहा। कभी क्या बयान, कभी क्या बयान, कभी सालसी के लिए कहता है, कभी कहता है हमारा ऑपरेशन जारी है, कभी कहता है पानी बंद कर दूंगा, कभी क्या कहता है। भारत चाह क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है, ये वो सवाल है जो इस वक्त ना सिर्फ साउथ एशिया के जो थिंक टैंक्स हैं उनके सामने है,
پاکستان اور ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سامنے ہے، ان کے عسکری لیڈرشپ کے سامنے ہے، دونوں طرف کے جو فارن آفیسز ہیں ان کے سامنے ہے، میڈیا کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی سوال جو ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ کہ پاکستان ہندوستان کی یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے یا جو مارکہ جہاد یا جو بھی ہوا ہے، اس پہ اگر کنسرن جن جن لوگوں نے ظاہر کیا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ ہونے والا ہے اور اس دن ہوگا، یہ تو ہندوستان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ اس وقت وہ بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، وہ اس وقت اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹوٹل وار نہیں ہوگی۔ ٹوٹل وار کا مطلب ہوتا ہے جس میں ساری کی ساری آپ کی فوج، آپ کا ہر چیز جو ہے وہ میدان میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ٹوٹل وار نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل جو ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ نیوکلیئر جو حساب کتاب ہے کہ یہاں سے میزائل اڑیں گے اور ادھر سے میزائل اڑیں گے اور ان کے آگے نیوکلیئر ہیڈز لگے ہوں گے جو کہ پتہ نہیں 170 ہیں ایک کے پاس اور 177 ہیں دوسرے کے پاس، یہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کو ایک طرف کر دیں۔ یہ جو ریونج کا ایلیمنٹ آیا ہے نا اس یعنی بنیان مرصوص کے بعد، کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہیں کہ حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو بڑی طاقت تھے اور یہ تو چھوٹا سا ملک، اس نے یہ کیا کر دیا، یہ اس کو چھوڑ دیں۔ جو ریونج کا ہے نا کہ اب پی ایم مودی جو آپ کے ہیں وہ اور ان کی بی جے پی نے اپنے عوام کو بتانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم تیار نہیں تھے، اب ہیں۔ تو اگر آپ سیناریوز بناتے ہیں تو اس میں چند جنگیں تو جاری رہیں گی جو پہلے بھی جاری تھی۔ مثال کے طور پہ میڈیا وار جاری رہے گی، وار آف ورڈز جاری رہے گی، آپ کی سائبر وارفیئر جو ہے وہ جاری رہے گی، آپ کی ہائیبرڈ وارفیئر جو ہے وہ جاری رہے گی، آپ کی سپائی وارفیئر وہ جو جاسوسوں کے ذریعے ہوتی ہے وہ تو جاری رہے گی۔ سٹیٹمنٹس جو ہیں ادھر سے بھی آئیں گی، ادھر سے بھی جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صرف ایک چانس ہے، ٹوٹل وار نہیں ہوگی، نیوکلیئر وار نہیں ہوگی، کنونشنل وار جو ہے اس کے چانسز ہیں کہ وہ ہوگی۔ اب کنونشنل وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جگہ کا تعین کرتے ہیں، اچھا جی اس جگہ پہ آ جائیں، یہ لڑتے ہیں، اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کرتے ہیں۔ اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اس کے چانسز ہیں کہ اگر پی ایم مودی اور ان کی بی جے پی جو ہے وہ باقی کی جو ان کی کچھ رہ گئی ہیں نا سینسز کو، تھوڑی سی جو عقل سمجھ رہ گئی ہے، اگر اس نے جواب دے دیا، اگر ان کو سمجھ آئی کہ کچھ حل نہیں نکل رہا، تو وہ کنونشنل وار کی طرف جائیں گے۔ اب ایک چیز جو بڑی حیران کن اس بنیان مرصوص سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ کنونشنل وار کا جواب ہو سکتا ہے کہ ہم کنونشنل وار سے نہ دیں۔ نارملی یہ تصور ہوتا ہے نا جی، اگر جنگ ہوئی، ٹینکوں کی آمنے سامنے فوجیں ہیں، 15 دن سے زیادہ پاکستان لڑ نہیں سکتا، ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، فلانا فلانا۔ یہ جو ابھی مارکا ہوا ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں اس کی طرف۔ آپ کریں کنونشنل وار شروع، ہم تو وہ کریں گے جو ہم نے ابھی کر کے دکھایا ہے، اور ایک آہنی دیوار اور بنانے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ تو یہ ہے وہ ایک ورسٹ کیس سیناریو۔ اب اس کے چانسز تو ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی بالا کوٹ کا قصہ، وہی کوئی جہاز آئے گا، ڈرونز آئیں گے، آتے رہیں گے، باقی قسم کی وارز جو میں نے بتائی ہیں وہ چل رہی تھیں اور وہ چلیں گی، صرف یہ ہوگا کہ ان میں انٹینسٹی آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو وفود کی بات آئی ہے کہ یعنی ادھر سے وفود بھیج رہے ہیں، ہمارے وفود بھیج رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کو آخر میں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے اور اس میں حساب کتاب دیکھنے پڑیں گے، سفارتکاری کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ اپنی بے عزتی اور اپنا جو ان کی ہزیمت ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے اگر کرتے ہیں تو کریں گے، ورنہ کوئی اس وقت چانس نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ کشمیر ہے اور پانی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، تیسری چیز بھی شامل کیجئے نا، لیٹس بی فیئر ود انڈیا۔ انڈیا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے بات کرنا؟ وہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی پہ بات کی جائے، تو بسم اللہ کریں نا، آئیں کرتے ہیں بات۔ نجم الثاقب بیٹھا ہوا ہے نا ادھر، ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں اور پانی پہ بات کرتے ہیں، سندھ طاس معاہدے پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے دہشت گردی پہ بات کرنے ہیں، لے آئیں اپنے سارے ثبوت، ہم کرتے ہیں بات۔ آپ نے یہ فساد بنایا ہوا ہے، اس کو ہم فساد کہتے ہیں، FACADE، کہ دیکھیے ہم تو دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نہیں کرنا چاہتا،
یہ بالکل غلط امپریشن ہے. چونکہ آپ ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس سفارتی آرگیومنٹس ہیں ہی نہیں. آپ کے پاس تاریخ لے لیں, لیگل آرگیومنٹس لے لیں, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل لے لیں, آپ کے پاس آرگیومنٹس نہیں ہیں. لہٰذا آپ اوائڈ کر رہے ہیں ٹیبل کو, اور اس نیگوشیٹنگ ٹیبل کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو پری ٹیکسٹ ہے, جو بہانہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہم تو صرف دہشت گردی پہ بات کریں گے. تو آئیں نہ کرتے ہیں. آپ کو روک کون رہا ہے؟ آپ یہ کرتے ہیں بیان دے کے اور اس کے بعد بات ختم, اور پھر اچانک رات کے وقت حملہ کر دیتے ہیں. اس وقت کی آخری بات کر رہا ہوں, بڑی اہم. دیکھیے ہندوستان کی بہت ساری چیزیں ایٹ سٹیک تھیں. اس کا امیج کہ وہ رائزنگ شائننگ انڈیا ہے اور ٹیکنالوجی میں اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, دنیا دیکھ رہی ہے. اور جو ایک سب سے بڑا نقصان اب ہوگا نا, اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی, کوئی وار کی طرف گیا, کوئی حساب کتاب کیا, تو لوگوں کو ہندوستان کی فارن پالیسی پہ شک ہوگا. ٹھیک کہ آپ کے پاس فارن پالیسی نام کی ایک تو کوئی چیز نہیں ہے, دوسرا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ ہم ورلڈ پاور بن گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں, تو یہ دونوں آپ کی جو یہ خواہشات ہیں یہ پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دیکھیں تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. ادھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب, ایسا لگتا ہے کہ بھارت کو ایسا لگا تھا کہ جب وہ پاکستان پر حملہ کرے گا ادھر سے افغانستان آ جائے گا, ادھر سے بی ایل اے اٹھ کھڑی ہوگی اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا. پاکستان نے اس کو بہت پروفیشنل طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کیا اور کر بھی رہا ہے. اب بھارت کو اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک ولن چاہیے تھا, جو کہ اب ان کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر سیز فائر کرا دیا, ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے جا رہے تھے. تو کیا کر سکتا ہے اب بھارت, کیونکہ اب تو یہ برڈن بھی اس پر ہے کہ سیز فائر اس نے کرایا اور ایک ثالثی کے لیے ایک سپر پاور کو بیچ میں لے کے آیا. پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر انڈیا کو دلایا, اس سے ان کا عزت اور ان کا پریسٹیج بچتا نہیں ہے. اور ایسے اس نے نہیں کیا, انہوں نے خود مانگا, خود ان کے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ انہوں نے اس کو کہا یا میک آؤٹ کیا. کہنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی, اگر سرکمسٹانسز آپ بتا دیں وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حرکت نہیں ہے اور اس کو بلیم کرنا کوئی نہیں مانتا. دیکھیے لیٹ سٹارٹ, کیا وجہ ہے. ہندوستان کو ایک امیج ضرور سفر کیا ہے, ہندوستان کا ضرور کیا ہے, اور کافی حد تک اس کو کافی نقصان پڑا ہے. مگر جتنا مودی کا امیج سفر کیا ہے اس سے زیادہ کسی کا امیج نہیں سفر کیا ہے. اس حد تک اس کا امیج سفر کیا ہے کہ عام لوگ سڑکوں پہ گوڈی میڈیا کا مذاق کر کے کہتے ہیں, پوچھو اس سے جا کے مودی سے کہ کراچی کا آبر کدھر ہے اور کیسے تباہ کیا, پوچھو کہ ہم لاہور میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھو اس سے. مذاق اڑا رہے ہیں. یہ انڈیا کا امیج نہیں ہے. انڈیاز امیج از موڈیز امیج. تو یہ بڑا سفر کیا ہے. اس سے دیکھیے, اگر ایک پولیٹیشین کا امیج نہیں رہتا, اس پہ لوگ بھروسہ نہیں کر سکتے اس کے الفاظ پہ. وہ کہتے ہیں ہر چیز جو یہ کہتا ہے جھوٹ ہے, اور واقعی جھوٹ نکلا, تو پھر وہ پولیٹیشین نہیں رہتا. ہی لوزز, ہی گوز, ہی گیٹس آؤٹ. اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے مودی کیا کر سکتا ہے؟ He has to show a victory. ایک جیت اس نے دکھانا ہے جو کمپنسیٹ کرے گا, کہ جو لوگ اس کو کچھ مانتے تھے کم سے کم ووٹ کے کھڑے ہوں گے, نہیں یار بیسٹ جو بھی ہوا پہلے, اب تو اس نے ٹھیک کیا. تو he needs compensation, he needs a victory. اس کو ایک اور جنگ چاہیے, اس لیے ایک جھڑپ اور ہوگا. اور کیوں نہیں ہو, ایک تو اس کو اپنے امیج کے لیے چاہیے. دوسرا, جب اس نے وہ جھڑپ کرتا ہے, جو بھی وہ کہانی اس پہ سپن کر کے انڈیا کو دیتا ہے وہ الیکٹرک مان جاتی ہیں اور پھر اس کے لیے ووٹ کر دیتی ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں جھڑپ از ایبسولوٹلی آن, یہ ہوگا.
اب آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ جو ڈیلیگیشنز بھیجا ہے مودی، یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ کیوں ہم ہار گئے، یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ نہیں ہم نہیں ہارے، یہ اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ ہم جب لڑیں گے ان دا فیوچر، آپ لوگ پریپیئر یور سیلف، مت کہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا. میں ڈیلیگیشن بھیج رہا ہوں آپ کو بتانے کیوں ہم لڑیں گے. خیر، ان لڑیں گے کا مطلب ہے کیوں ہمارا اور پاکستان کا جھڑپ ہے، اور امپلائڈ ان اٹ اور رہے گا. تو یہ بات جو ڈیلیگیشنز گئی ہیں یہ ایک offensive موڈ کے لیے ہے، یہ ایک پیسو موڈ کے لیے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ مودی کو اب پتہ چل گیا ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں مودی اور نیتن کے درمیان یہ کیا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیے، مودی نیتن سے کیا مانگتا ہے؟ وہ ہیروپ میسائلز تو وہ ڈرونز تو چلو ٹھیک ہے، وہ F-35 مانگتا ہے، وہ F-35 اور سوفسٹیکیٹڈ میسائلز مانگتا ہے، مگر اس کے پاس پائلٹس نہیں ہیں، ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوئی ہے اب تک. خریدے گا یہ F-35 اور ٹرمپ اس کو خوشی سے بیچے گا، مگر اس وقت جلد 3-6 مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس انڈین کلرز میں F-35 ایئرکرافٹ ود اسرائیلی پائلٹس اگلے جنگ میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں اس بات پہ کہ فارن ریلیشنز. دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ مودی کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. نہیں، غلط بات ہے. 3 ملکوں نے سپورٹ کیا مودی کو. ایک لحاظ سے جب آدمی بولتا نہیں ہے نا، وہ بھی چپ ہوتا ہے. GCC ملکوں سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ ہے، پلیٹ کرو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو اب ڈیولپ ہو رہے ہیں وچ وی شوڈ کنسیڈر اینڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. لیکن جہاں پر پاکستان کے حوالے سے ورلڈ بینک پاکستان کے موقف کے ساتھ آیا، پھر IMF نے پاکستان کے ساتھ جو ڈیل چل رہی تھی وہ آگے بڑھائی. ثاقب بشیر صاحب، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی عوام کو مزید خوفزدہ کیا جا رہا ہے. یہ ڈرلز وغیرہ کر کے، لائٹس آف کر کے، جہازوں کی آوازوں سے ایسا ان کو دوبارہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک جنگ کا ماحول بن گیا ہے. جبکہ دوسری طرف جو پاکستان کے اندر یہ صورتحال رہی، بنیان المرصوص کے موقع پر کام آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنی افواج پر بھروسہ ہے اور سکون سے سوتے ہیں، سکون سے جاگتے ہیں، اور سب کچھ صحیح چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا، انڈیا میں ایک اور چیز یہ ہوئی کہ مودی کے پوسٹر ہر سڑک پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں وہ پائلٹ ہیں. تو مودی صاحب، کیا آپ جہاز اڑائیں گے؟ F-35 اپنے لیے منگوا رہے ہیں؟ ایک تو ذوق، جس طرح مودی کی جو حکومت ہے وہاں پہ ان کے وزراء ہیں، وزیر دفاع ہیں، ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں جلسوں میں، یا وہ ایک بیانیے کی جو جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں بھارت کو جو عوام ہے، بھارتی عوام ہے، وہاں ان کے جو کرٹکس ہیں، تنقید ہو رہی ہے ان پر، تو ان کی جو ایک تو آواز بند کی جاتی ہے، لیکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے. لیکن دوسری طرف اندرون خانہ کیا چل رہا ہے وہ بڑی خبر ہے، اور وہ خبر آج آئی ہے، اور اس کا انکشاف کیا ہے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا، انہوں نے جو ہے وہ رائٹرز کو، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ پاک بھارت جو ٹروپس ہیں جو انٹرنیشنل بارڈر پہ جو اضافی 22 اپریل کے بعد جب کشیدگی بڑھی تو اضافی ٹروپس وہاں پہ تعینات کر دیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ہم 22 اپریل سے پہلے کی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک طرف مودی حکومت، ان کے وزیر پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جی آپریشن جب وہ ختم نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ رکا ہے، ابھی پاز ہے، ابھی پاکستان کو یہ ہو جانا ہے، مشقیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، لائٹس بند، اور رات کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی رات کو بھی یہ ایکس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف جو انڈین ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے آ رہا تھا کہ ابھی رات کو یہ ہو جانا ہے اور ابھی رات کو وہ ہو جانا ہے. لیکن دوسری طرف جو یہ بات کی جا رہی ہے، جو پاکستانی جو ہے وہ آفیشلز کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اندرون خانہ مودی حکومت جو
سیکیورٹی فورسز ہیں, جو ڈی جی ایم اوز ہیں, ان کے ساتھ جو بیٹھک ہو رہی ہے جب سے سیز فائر ہوا ہے, اس کے بعد بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو ٹروپس تھے وہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 اپریل سے پہلے کی پوزیشن پر جا چکے ہیں. تو اس سے تو مودی کا کم سے کم یہ جو چہرہ ہے یہ بھی دوبارہ سے آشکار ہو گیا اور لوگوں کے سامنے آ گیا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اندرون خانہ آپ معاملات کیا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صدر جو ٹرمپ ہے, امریکی صدر نے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سیز فائر میں کردار ادا کیا, اور پھر انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے حوالے سے بھی کہا کہ جو ان دونوں ممالک کے درمیان 1000 سال سے, اگرچہ وہ ان کو شاید پتہ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا مسئلہ موجود ہے دو جو ایٹمی پاورز ہیں ان کے درمیان, اور یہ خطے کے لیے بڑا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ بھارت اندرون خانہ کہیں نہ کہیں یہ بات تو ہوئی ہے نا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب تیسرے کسی مقام پر بات چیت ہونی ہے تو اس میں مسئلہ کشمیر بھی جو جڑ ہے اس سارے ایشو کی, تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, لیکن بھارت کبھی مانا نہیں ہے ابھی تک, ریکارڈ پہ وہ نہیں مانے. وہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے جی, ہم جو ہے وہ سنتاس معاہدے کا میں پڑھ رہا تھا کہ جو مودی ہیں انہوں نے جلسوں میں جو تقاریر کر رہے ہیں جا کر کہ وہ نوجوان نسل کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1960 میں کیسا جو ہے وہ معاہدہ کر لیا گیا, کیسی کیسی چیزیں اس میں ڈال دی گئی. تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی بات جو ہے وہ ہونی ہے, اور پاکستان بھی جو ہے وہ زور دے رہا ہے. بلکہ کل ہی جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر, ان کی جانب سے بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے بھی بارہا یہ بیانات پہلے بھی آ چکے, ابھی بھی آ رہے ہیں. یہ سلسلہ کم سے کم میرے خیال میں رکے گا نہیں, کیونکہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے. مودی نے ایک مذاق اڑایا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کون کون سی معاہدہ کر کے تو پانی روکا گیا تھا, کہ کیا بھارت میں پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑے سے گیٹ ہم نے کھولے ہیں تو وہاں تو سیلاب آ گئے, تو وہ مذاق اڑا رہا تھا. تو یہ مذاق ہرگز نہیں ہے. سنتاس معاہدہ معطلی یہ زیادہ دیر وہ نہیں رکھ سکتے, بالکل ایسے ہی زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے. اور پھر پاکستان کا ریڈ لائن, پاکستان کا موقف بھی یہی ہے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان اس وقت لے کے جا رہا ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں خاص طور پر سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے, اور خاص طور پر ایک بیان جب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ عمران خان ایسا کیا کریں کہ آپ اس کو جیل سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار ہیں. پھر سینیٹر علی ظفر صاحب کا بیان آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں ہوگی. اور پھر فیصل چودھری صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ماحول لگ نہیں رہا جس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مجبوری ہو کہ عمران خان سے مذاکرات کریں وہ یا کوئی ڈیل کریں, کیونکہ جب بھی عمران خان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں حکومت کے ساتھ نہیں کروں گا, میں ان کے ساتھ کروں گا جو میٹر کرتے ہیں. تو اس وقت حکومت اور وہ ایک ہی جگہ پر ہیں, تو مذاکرات کہیں نہ کہیں سے اگر پاکستان تحریک انصاف نے کرنے ہیں تو وہ شروع کرنے پڑیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے, دونوں اپوزیشن اور حکومت جب بیٹھی تھی تو وہ کسی طرف نہیں پہنچ پائے تھے. ظفر ہلالی صاحب, پاکستان تحریک انصاف مسائل کا شکار الیکشن کے بعد رہی, لیکن 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا سکی. پھر کہا گیا کہ رمضان کے بعد جو ہے ایک تحریک چلائیں گے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں چلائی. اب کہا جا رہا ہے بڑی عید کے بعد ایک تحریک چلائیں گے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف موجودہ صورتحال میں اس پوزیشن پر موجود ہے کہ کوئی وہ تحریک چلا سکے اور وہ کامیاب بھی ہو سکے؟ دیکھیے, ایک بات تو پکا ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ 2 دفعے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی اور وہ تحریک نہ چلی, مگر یہ ماننا پڑے گا کہ دوسرا دفعہ جو تھا وہ اس لیے نہیں چلایا گیا کہ جنگ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا, وہ چل ہی نہیں رہا تھا شاید, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی ہے, ایک پاپولر لیڈر ہے,
اور یہ کہنا کہ اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے امنگس دا پبلک وہ غلط ہوگا. مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ڈومیسٹک پریشر جو گورنمنٹ پہ ہے وہ ریلیٹیولی ایزیلی وہ گورنمنٹ ہینڈل کر سکی ہے اور بتا دیا ہے. تو کوئی بڑا پرابلم ان کو عمران خان کے سپورٹرز اور پارٹی سے ڈیل کرنے میں کچھ نہیں آ رہا ہے ڈومیسٹکلی. اور فارن افیئرز اور باہر سے جو ہم سوچ رہے تھے زیادہ آئے گا, جو سب لوگ سوچتے تھے کہ ادھر کیا پتا بوائیکاٹ یا سینکشنز تک معاملہ جائے, سرپرائزنگلی ادھر بھی نہیں آیا. نائدر ان دا ویسٹ نور ان دی ایسٹ. دونوں جو ہیں جمہوریت کے بارے میں اگر بھی کچھ چند الفاظ کیا ہے, اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. تو ان بوتھ سینسز میرے خیال میں گورنمنٹ ہیز ہیڈ این ایزیئر ٹائم دین ایکسپیکٹڈ. اب مگر دیکھیے بات سیدھی یہ ہے کہ اگر آپ ایسے پرفارمنس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں, تو لہذا کرو جو تم کرنا چاہتے ہو, کرو جس کو اندر ڈالنا چاہتے ہو, باہر اور اندر اتنا پریشر بلڈ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں دیٹ ول بی اے فیٹل مسٹیک. اور اس لیے میں کہتا ہوں ہر وقت ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہونی چاہیے. ہاں آپ کو تھوڑا لیوے ملا ہے, سرپرائزنگلی ڈومیسٹک اپوزیشن اور فورن اپوزیشن اتنا نہیں تھا جتنا ہم سوچ رہے تھے ہوگا. ہلالی صاحب, حکومت ایک گلا کرتی ہے, حکومت ایک گلا کرتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان ہم سے نہیں بات کرنا چاہتا, وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے. دیکھیے آپ کو کیا, آپ پاور میں ہیں, وقت آپ کے ساتھ ہے, آپ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کا ایک ایسا کنڈیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ان ریزنیبل, آپ بیٹھیں. اور وہ زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا کہ آپ سے میں نہیں بات کرتا, تو وہ ہی لوزز. مانے کہ اف ہی بیکمز, اگر ہر وقت وہ کہنے لگے کہ آپ کچھ نہیں ہے, میں ان سے ہی بات کروں گا جن کے پاس پاور ہے, اور دوسرے کہیں کہ جی ہم پپٹس ہیں, ہم مانتے ہیں ہم پپٹس ہیں, ہم مانتے ہیں ہم ان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم مانگتے ہیں ہم ان کو پوچھ کے چلنا پڑتا ہے, مگر ہم ہیں. تو آپ اگر ہمارے سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو جا کے بتاتے ہیں, اور ان کے فیصلے ہم آپ کو پھر ایکسپریس کرتے ہیں یا جو بھی ہے. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں ان کو لاؤ, تو یہ کب تک چلے گا؟ کچھ دیر تک چلے گا, یا تو پھر بات ہوئے گی نہیں. اور اگر بات بالکل نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ ان فیور آف دوز ان پاور. ٹھیک ہے, میرے خیال میں باتیں ہونے چاہیے, یہ ایک ہرڈل ہے, اس کو اوورکم کرنی چاہیے. اس لیے اب دیکھیے اگر یہ جنگ آ گیا ہندوستان کے ساتھ, میں آخر میں کہتا ہوں اگر یہ جنگ ہندوستان کے ساتھ آ گیا, جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں آئے گا, چھوٹا کنونشنل وار ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, نو, اٹ کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. میں نہیں کہتا کہ ہوگا, بٹ اٹ کین گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. اس وقت آپ کدھر کھڑے رہیں گے اگر آپ کا ملک ڈیوائیڈڈ ہے؟ ٹھیک. نجم ثاقب صاحب ایک چیز میرے خیال میں ایسے رسک نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب, ایک چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون میری پارٹی میں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. تو عمران خان کے لیے زیادہ مشکل کسی بھی تحریک کو چلانا عوام کو متحرک کرنا ہے, یا اپنی پارٹی کو اٹ سیلف پہلے متحرک کرنا ہے کہ ان کو پتہ لگے, یا وہ سب ایک پیج پر اس بیانیے پر آ جائے جو عمران خان بیانیہ لے کر چل رہے ہیں؟ خان صاحب نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دلیل دے کے اپنی مقبولیت ظاہر کر کے الیکشن میں دھاندلی ثابت کر کے پوائنٹ پروو کرنا ہے, یا جیل سے نکلنا ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں دے آر میوچولی ایکسکلوسیو. آپ ایک چیز پوائنٹ پروو کر کے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہاں اور وہ بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کون سی ہے؟ پی ٹی آئی ہے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے. پبلک کی سب سے زیادہ سپورٹ کس لیڈر کو اور کس پارٹی کو ہے؟ عمران خان کو ہے اور پی ٹی آئی کو ہے. کیا یہ جیل سے نکلنے کے لیے کافی ہے؟
नहीं। ज़रा सोचिए तो सही ना कि अगर ये सारा कुछ है तो इसका मतलब है कि ये वो मसाला नहीं है जिसको इस्तेमाल करके आप जेल से निकल के और सियासी उसमें शामिल होते हैं धारे में, और फिर अपनी कोई इलेक्शन की बात करते हैं, कोई इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। तो सबसे पहले खान साहब ने ये फैसला करना है कि वो एक शेर है ना कि झुकने वालों ने रफ़तें पा ली, झुकने वालों ने रफ़तें पा ली, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। और उसमें बड़ा ज़रूरी है, अब ज़रूरी हो गया है। और जहाँ तक ये बात है जी, एहतजाज शुरू करेंगे, अगर तो वो जो डी चौक वाला एहतजाज था जो बड़ा खौफनाक था, अगर उसको उस हुकूमत ने हैंडल कर लिया है तो अब तो हुकूमत इंडिया से जंग जीत के सुरखरू है भाई, क्या चैलेंज करेगा इस किस्म का एहतजाज। लिहाजा संजीदगी से सोचने की बात है। और इस वक्त की आखिरी बात, खान मकबूल, पार्टी सबसे बड़ी, लेकिन देखिए कि उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, और 4 स्टेटमेंट्स सिर्फ सामने रख लीजिए और मुझे बताइएगा कि इनमें से किसी का सर पैर है कि नहीं है। ईद उल अजहा से पहले खान रिहा हो जाएगा, ये इस वक्त चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर। ईद उल अजहा से पहले खान रिहा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी, आपको किसने बताया है? कुछ दें कुछ लें के असूल पर अमल करें, ये उनकी हमशीरा फरमा रही हैं। और गिव एंड टेक उस वक्त होता है जब कोई गिव करने वाला हो और टेक करने वाला हो। आपके पास है क्या देने के लिए, ठीक है, और उधर से जो है वो जो कुछ आपने लेना है उसके लिए तैयार भी हैं वो कि नहीं हैं। तीसरा, अली जफर साहब कह रहे हैं खान बात करने को तैयार है। मुलाकात की ना उन्होंने खान से, तो उसके बाद कहा जी खान के तैयार है। भाई वो तो तैयार है कब से, दूसरी तरफ तैयार है कि नहीं, देखना ये है। और आखिरी ये कि कुछ दो और कुछ लो की जो ये बात है ना, जो कि आपका ये टैगलाइन चल रही है, ये एक तरह से मज़ा का खेज इस तरह से है कि गिव एंड टेक उस वक्त होता है ज़ौक जब आप इस पोजीशन में हों कि आप कुछ दें और फिर ले सकें। मिसाल के तौर पे आपने जेल से निकलना है, आपने आके सियासत में हिस्सा लेना है, आपको महफूज अपनी नशिस्तें चाहिए, ये सारा कुछ आपने करना है। आपके पास ये सारा कुछ करने के लिए, देने के लिए क्या है? और वो एक इशारा किया था DGISPR ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कि PTI जो है, उनके लीडर जो हैं वो कहें कि वो इंतशार नहीं करेंगे, 9 मई जैसा कोई इस तरह की बात नहीं होगी, और वो अच्छे बच्चे बन के करेंगे तो सोचा जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि वो ऑफर इस वक्त भी फ़ज़ा में मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं मामले के हवाले से। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। फ़लस्तीनी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ख़िताब कर रहे थे और उनकी आंखें अश्क बार हो गई जब वो बयान कर रहे थे वहाँ के मज़ालिम के हवाले से। उन्होंने कहा कि गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी बका से बढ़कर अपने मुस्तक़बिल के मुस्तहिक हैं, और जब से गज़ा में झड़पें दोबारा शुरू हुई हैं वहाँ आम शहरियों के पहले से नहायत ख़राब हालत है और ये बेहतर नहीं हो रही। फिर हम देख रहे हैं कि इन 8-10 दिनों के अंदर बहुत से ममालिक के हवाले से फ़लस्तीन की हिमायत में बयानात आए, कुछ ममालिक की थोड़ी पॉलिसी मुख्तलिफ हुई, लेकिन हालात मुख्तलिफ नहीं हो रहे हैं गज़ा के अंदर। वहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बमबारी से लोग शहीद हो रहे हैं, बल्कि वो जो इमदाद जब वहाँ पर पहुँचाई जा रही थी, लोग ले रहे थे, तो हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की गई और लोग भूख से भी वहाँ पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो जो है वो शहीद हो रहे हैं। नजम साकिब साहब, क्या ये मसला कभी हल हो पाएगा, और ये जितनी भी तब्दीलियां पूरी दुनिया में या जो आवाज़ें फ़लस्तीन के हक़ में उठती हैं, क्या कोई ये फ़र्क डाल पाएंगी? जब तक अमेरिका बहादुर मौजूद है, देखिए ना, डेमोक्रेट्स, जब आपने वो स्पीच वो सुनी होगी, उनके एड्रेसेस जो किए थे कमला हैरिस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, वो जो प्रेसिडेंशियल नहीं होती डिबेट शिबेट, आइडेंटिकल दोनों के व्यू पॉइंट थे अबाउट इजराइल। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चले जाएंगे, कोई और आएगा तो वो शायद करेगा, नहीं होगा। तो अमेरिका जब तक है, अमेरिका इजराइल के साथ है, और जो इजराइल चाहता है वो चाहता है कि सुंजियां हो जान गलियां,
تے وچ مرزا یار پھرے. اس کو غزہ تو ایک طرف رہا نا, اس کو تو فلسطینیوں کے وجود سے ہی وہ کہتا ہے گراس ہاپرز ہیں یہ. ان کے اگر آپ پیچھے دیکھیں نا بیانات تو ان کو دیکھیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتے ہیں. ان کے جو پرانے یعنی لیڈرز تھے وہی سا حساب کتاب چلتا آ رہا ہے. دنیا خاموش, یونائٹڈ نیشنز ایک سائلنٹ سپیکٹیٹر بنی ہوئی ہے. مسلم امہ آپ کی بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرے بیٹھی ہے. دوسری طرف دیکھیے گا کہ فلسطینیوں میں جو وہ تھی نا, وہ ایک حماس کی باتیں آتی تھیں اور ادھر سے ہمیں پتہ لگتا تھا کہ یہ جو ایران بیسڈ آپ کی یعنی ایران بیکڈ ہے, کوئی حزب اللہ ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی حماس ہے, وہ کچھ کرے گا, وہ بھی اب یعنی سامنے نظر نہیں آ رہا. سیدھا سا نظر آ رہا ہے کہ یہ زبردستی ہے, یہ دھاندلی ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ہیومنز کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, اس میں ٹیریٹری بھی ہے, اس میں جغرافیہ بھی ہے, اس میں تیل کا حساب کتاب اور وہ سارا جو انرجی والا کوریڈور ہے وہ بھی آتا ہے, اس میں تاریخ بھی آتی ہے. کیونکہ اسرائیلی کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو تاریخ کے یہ تو تاریخی ایک بات ہے, یہ مذہبی بات ہے, یہ علاقہ ہمارا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اس کے حل ہونے کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ابراہیم اکارڈ 2 ہو رہا ہے, جس میں اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ لائن لگا کے کھڑے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کریں گے. یہاں ایک بات بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں وہ فلسطین کی سیاست نہیں چاہتے. 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے تو اپروو کیا ہوا ہے, ریزولوشن موجود ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ آوازیں پچھلے 1.5-2 سال سے جب سے یہ شروع ہوا ہے نا, 19-20 مہینے ہو گئے ہیں, یہ جو یعنی غزہ پہ جو ساری یہ ہو رہی ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, فرانس سے, اس کے بعد آپ کے اسپین سے, اس پورے جو آپ کا علاقہ ادھر سے اٹھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو اب وہ جو مغرب کا تصور تھا نا کہ اس میں امریکہ اور ویسٹ وہ سارا جو ہے وہ یورپ آتا ہے, اب ایسا نہیں ہے. اس میں ریاست فلسطین کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ آہستہ آہستہ صحیح لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ایک ریاست ملے گی. اس وقت تک کتنے شہید ہوتے ہیں, کتنی زیادتی ہوتی ہے, یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ طے ہے کہ فلسطین ایک آئیڈیا ہے اور آئیڈیا کو آپ بندوقوں اور گولیوں اور ٹینکوں سے نہیں مار سکتے. ظفر ہلالی صاحب, آوازیں اٹھ رہی ہیں, فلسطین 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دیر بھی ہوتی جا رہی ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ غزہ میں جو لوگ وہاں پر پہلے موجود تھے انفراسٹرکچر کے ساتھ, ان کی تعداد بھی کم ہو گئی, بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا. اب جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پر وائٹ ہاؤس کہتا ہے اسرائیل نے دستخط کیے ہیں. اس جنگ بندی کا کیا فائدہ ہوگا کہ 2-3 مہینے کی جنگ بندی اور پھر اس سے بڑھ کر وہاں پر شہادتیں ہو جائیں گی یا نسل کشی کی جائے گی؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا, اور یہ چاہتا ہے نیتن یاہو. دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے یا ٹرمپ کیا کہتا ہے, یا وہ عورت جو تھی وہ جو وائس بننا چاہتی تھی صدر, وہ جو ہندوستانی تھی, کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سعودی عربیہ, GCC, ایجپٹ تیار ہے بتانے کے لیے کہ ہم وہ نہیں چاہتے جو تم چاہتے ہو؟ یہ کیا ہے یہ ابراہیم اکارڈز؟ یہ کون کہتا ہے اس سے امن آئے گا؟ ایک طرف آپ لوگوں کو کچل رہے ہیں اور مار رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ریکگنائز کرو, اسرائیل کو ریکگنائز کرو. اس کے معنی ان ہیومینٹی کو آپ انڈورس کرو؟ بالکل نہیں. یہ عربوں کا کام ہے, یہ عرب لاسز, یہ امریکہ سے نہیں ڈرے, عربوں سے ڈرے. دی Arabs have to change and they're not going to. وہ کر نہیں رہے ہیں. ایک کو 2 بلین مل رہا ہے, دوسروں کے بارے میں بہتر ہے میں کچھ نہ کہوں, مگر سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, کدھر ہے انویسٹمنٹس, کدھر ہے سب چیز. فلسطین کچھ نہیں ہے ان کے لیے. جب تک فلسطین آپ کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیوں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اب امریکن کریں گے, وہ امریکن نہیں جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں یا کانگریس میں ہیں,
وہ امریکن جو لاتعداد میں نمبرز میں نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انف از انف، وہ لنڈن میں کریں گے، وہ نہیں جو وائٹ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ کیئر سٹارمر جو ہے، مگر وہ جو آکسفورڈ اسٹریٹ میں نکلتے ہیں، ٹرفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے مار رہے ہیں ان کو. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، آئی ایم سوری، کچھ نہیں ہوگا. یہ سب پریکٹیکل سولوشنز نہیں ہیں، یہ امپریکٹیکل سولوشنز ہیں اور ماننا پڑے گا. اور جب تک عرب کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے ان کو، بھائی ایک زمانے میں یہ کیا تھے، اب یہ پٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں. اور اسی ڈیوائیڈ کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی ہیں. ثاقب رشید صاحب، کیا یہی مستقبل ہے اب غزہ کا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک امن معاہدہ ہوگا، پھر اسرائیل اس کو توڑے گا، پھر مزید نسل کشی کرے گا، یا کچھ ڈیفرنٹ مستقبل نکل سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے یا سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مان گیا ہے اور حماس سے ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو عملی طور پر دیکھیں نا کہ یہ تو سیدھی بات ہے کہ وہ جو ان کے پاس لوگ ہیں، یرغمالی ہیں، ان کو ریلیز کرانے کے لیے، ان کو رہا کرانے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جوں کا تو ہی یہ معاملہ جاری رہے گا. یہ مشق پہلے بھی آپ نے دیکھی ہے کہ پہلے بھی یہی ہوا تھا، سیز فائر ہوا، پھر 18 مارچ کو ون سائیڈڈ یک طرفہ خلاف ورزی شروع کی اسرائیل نے، اور آج تک وہ جاری ہے. آج تک جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، وہاں پر امدادی سامان جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا. یہ امدادی سامان کچھ دن جو ہے وہ پہلے پہنچا ہے، وہاں پہ مطلب عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے جو مظالم ہے. تو یہ جو 60 دن کا کہہ رہا ہے امریکہ کے 60 دن کے سیز فائر کریں گے اور اس کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ کے 10 جو ہے وہ یرغمالی چھوڑے جائیں گے 60 دن کے اس سیز فائر کے نتیجے میں، تو 60 دن کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ پہلے بھی جو مغربی کنارے پر تقریباً 100 سے زائد غیر قانونی بستیاں اسرائیل نے آباد کی ہیں، جہاں پر تقریباً 5 لاکھ سے زائد جو یہودی ہیں وہ آباد ہیں. اب 22 اور انہوں نے جو یہودی بستیاں قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک لانگ ٹرم پلان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور امریکہ اس کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے، کھل کے پشت پناہی کر رہا ہے. جتنے مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ غزہ میں یا فلسطین میں، ان مظالم کے حوالے سے امریکہ سے جو وائٹ ہاؤس سے آواز آپ کو نہیں آئے گی. وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. پچھلے دنوں ایک امریکی تھا جو حماس کی اس میں تھا کسٹڈی میں، حراست میں، وہ بھی انہوں نے چھوڑا، اور اس کے چھوڑنے کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے مظالم اسرائیل کر رہے ہیں اس کو روکا جائے یا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو. اس حوالے سے دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یورپ سے، مغرب سے زیادہ مضبوط آوازیں آ رہی ہیں. مسلم ممالک بات تو کرتے ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا، کمپیریزن میں اس طرح کا اثر نظر نہیں آتا. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.